बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली की ईद मनाते हैं और आज हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी आयात 9 ता 11 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। दरअसल मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं और इस लायक नहीं कि रसूल कहलाऊं, इस वास्ते कि मैंने खुदा की कलीसिया को इजाजत दी थी। मगर मैं जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं और उसका फजल मुझ पर बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की है और यह मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के उस फजल से हुई जो मुझ पर है। बस खा मैं हूं और खा वो हूं, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए हो। मुकद्दस पौलुस रसूल एक मुत्तकी यहूदी फरीसी था जिसने भरपूर तरीके से शरीयत का दिफा किया। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद मसीही अकीदे में तेजी से इजाफा होना शुरू हुआ। नतीजे के तौर पर तुरसुस के साउल ने इस नए मजहब को, जिसे वो गलत समझता था, खत्म करने की भरपूर कोशिश की। उसने यीशु के पैरोकारों को गिरफ्तार करने और कैद करने की तलाश में सफर किया। मुकद्दस पौलुस रसूल जदीद दौर के तुर्की के रोमी शहर तुरसुस में एक यहूदी घराने में पैदा हुए थे। 8वें दिन उसका खतना हुआ और उसे अबरानी नाम साउल मिला। छोटी उम्र में ही साउल ने यरूशलेम में गमलीएल की जेर सरपरस्ती मूसा के कानून का मुतालिया करना शुरू किया। गमलीएल सनहेड्रिन का एक रुकन था और अपने दौर के कानून के सबसे मुअज़्ज़ज़ फरीसियों और डॉक्टरों में से एक था। फरीसियों ने बाइबल की पहली 5 किताबों तौरात में पाए जाने वाले 613 कवानीन को शुमार किया था। साउल ने उन कवानीन में से हर एक कानून का बागौर मुतालिया किया होगा। जब साउल अपनी 20वीं दहाई के अवाइल में था, यीशु नासरी ने अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया। जब खुदावंद यीशु मसीह को 3 साल बाद मसलूब किया गया, तब साउल तकरीबन 25 साल का था। अब खुद एक फरीसी होने के नाते साउल यीशु की तालीमात का यकसर मुखालिफ, यह मानते हुए कि वो मूसा की शरीयत के खिलाफ थी। यीशु के मसलूब होने के बाद साउल ने बहुत जोश अपने आप को उन लोगों को सताने के लिए जो यीशु के पैरोकार थे, यहां तक कि जब उसके उस्ताद गमलीएल ने यीशु के पैरोकारों को नजरअंदाज करने और अजियत ना देने की सिफारिश की, साउल ने उसकी भी बात ना मानी और अपने आप को इस काम करने से ना रोका। यीशु की मसलूबियत के बाद कलीसिया में सबसे कदीम दस्तावेजी शहादत साउल की रजामंदी से हुई, जब मुकद्दस स्टीफन को संसार करने वालों ने अपनी चादरें साउल के कदमों पर रख दी। उसके बाद साउल को यरूशलेम के सरदार काहिन की तरफ से शहर से बाहर जाने की इजाजत का खत मिला। घर घर तलाशी ली ताकि यीशु की पैरवी करने वालों को गिरफ्तार किया जा सके और यरूशलेम में मुकदमा चलाने के लिए उन्हें जंजीरों में बांधकर वापस लाया जाए। जब वो इस इजाजतनामे को अपने साथ दमिश्क के सफर पर ले गया, तो साउल को एक ऐसा तजर्बा हुआ जिसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को भी बदल कर रख दिया। और जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा, तो यूं हुआ कि यकबारगी आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे एक आवाज यूं कहते हुए सुनाई दी कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों इज़ा देता है? उसने कहा, अय खुदावन तू कौन है? उसने कहा,
میں یسوع ہوں جسے تو عذاب دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساؤل اندھا ہو گیا اور اسے دمشق شہر میں لے جانا پڑا، جہاں وہ 3 دن تک رہے، روزہ رکھا، نماز پڑھی اور اس ملاقات پر غور کیا۔ اس شہر میں یسوع کا ایک شاگرد تھا جس کا نام حننیہ تھا۔ حننیہ ساؤل کے چرچ پر ظلم و ستم کے بارے جانتا تھا اور اس سے بہت ڈرتا تھا، لیکن یسوع نے رویا میں اس سے کہا کہ ساؤل کے پاس جاؤ، اس پر ہاتھ رکھو، اسے شفا اور بپتسمہ دو۔ خداوند نے اس سے کہا تو جا، کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے، اور میں اسے دکھا دوں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا۔ حننیہ نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اسے ہدایت کی گئی تھی، اور ساؤل نے سنا، تبدیل کیا، بپتسمہ لیا اور خداوند یسوع کے رسول کے طور پر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اور ساؤل نے اپنے عبرانی نام ساؤل کی بجائے اپنا رومن نام پال یعنی پالوس استعمال کرنا شروع کیا۔ ہماری آج کی یہ عید نہ صرف مقدس پلوس کا جشن مناتی ہے، بلکہ یہ خاص طور پر اس کی تبدیلی کا جشن مناتی ہے۔ اس شاندار تبدیلی کے بارے میں سوچیں۔ وہ 3 دن جو ساؤل نے دمشق کی راہ پر یسوع سے ملنے کے بعد دمشق میں گزارے، اس کی زندگی بدل گئی۔ ان 3 دنوں کے دوران اس نے یسوع کے الفاظ پر غور کیا، روزہ رکھا، دعا کی، سوچا اور اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ اس کی روح کے اندر سچائی کا سامنا کرنا شاید آسان نہ تھا، لیکن اس نے یہ کر دکھایا، اور وہ جوش جو مسیحیوں پر ظلم و ستم کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہی جوش انجیل مقدس کی منادی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے تبدیلی کے پہلے 3 سال عرب میں شاید نماز، مطالعہ اور اس کے نئے مشن کی تیاری میں گزارے۔ خدا نے تنہائی کے اس وقت کو ساؤل کے دل میں گہری تبدیلی لانے اور اسے ایک طاقتور آلہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ 3 سال کے بعد وہ دمشق واپس آیا اور پھر یسوع کو مسیح کے طور پر پیش کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دور دور تک سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد کے تقریباً 27 سالوں کے دوران پال دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا مبشر بن گیا۔ نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں سے کم از کم 13 کتابیں روایتی طور پر مقدس پالوس رسول سے منسوب ہیں، جو ہمیں یسوع کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے اور جاننا چاہتے ہیں وہ ہمیں فراہم کرتی ہیں۔ اس کے خطوط نہ صرف تاریخی نوعیت کے ہیں بلکہ وہ الہیات سے بھی مالا مال ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے سب سے مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں جن پر ہم آج مسیحی ہونے کے طور پر یقین رکھتے ہیں۔ پال نے ذاتی طور پر اپنے مشنری سفر کے دوران 1 درجن سے زیادہ مسیحی برادریوں کی بنیاد رکھی، لیکن ان برادریوں کے اراکین نے پھر بہت سے مزید تلاش کی، جن سے پالوس نہ صرف بہت سے ابتدائی مسیحوں کا روحانی باپ بن گیا بلکہ بے شمار دوسروں کے لیے روحانی دادا بھی۔ وہ بہت زیادہ مصائب برداشت کرنے کے باوجود اپنی کوششوں میں انتھک تھا۔ 3 بار چھڑیوں سے مار کھائی، 1 دفعہ سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز کے ٹوٹے جانے کی مصیبت میں پڑا، 1 رات سمندر میں کاٹا۔ میں 12 سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکیوں کی طرف سے خطروں میں، اپنی قوم کی طرف سے خطروں میں، غیر قوموں کی طرف سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، 12 بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں، 12 فاقہ کشی میں،
سردی اور ننگے رہنے کی حالت میں رہا ہوں۔ تقریباً 50 سال کی عمر میں مقدس پولس رسول کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے کئی سال جیل میں گزارے۔ رومن شہری ہونے کے ناطے اس نے روم میں اپیل کی اور آخر کار اسے مقدمے کے لیے روم بھیجا گیا۔ روم میں ممکنہ طور پر شہنشاہ نیرو کے ظلم و ستم کے نتیجے میں اسے تقریباً 60 سال کی عمر میں شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ ہم یقینی طور پر نہیں جانتے کہ اس کی موت کیسے ہوئی، لیکن روایت بتاتی ہے کہ اس کا سر تلوار سے کاٹ دیا گیا تھا۔ مقدس پولس رسول نے جو کچھ بھی کیا اس کی روشنی میں اسے دیکھنا آسان ہے، لیکن ایک سچائی ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ صرف ایک آدمی تھا۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے گہری تبدیلی کا تجربہ کیا اور اپنی باقی زندگی خدا کی مرضی کے لیے وقف کر دی۔ مقدس پولس رسول ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم آج اس کی تبدیلی پر غور کر رہے ہیں تو ہم اپنی تبدیلی کے بارے میں سوچیں۔ اگر ہم مقدس پولس رسول کی طرح خدا کے لیے اتنے پرجوش نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو پرجوش بنانے کے لیے کام کریں۔ خدا کو اپنے آپ کو جوش سے بھرنے کی اجازت دیں تاکہ وہ ہمیں انہی جلالی طریقوں سے استعمال کرے جیسے اس نے مقدس پولس کو استعمال کیا تھا۔ اگرچہ مقدس پولس رسول کی کہانی اور اس کی تبدیلی کے بہت سے دلچسپ پہلو ہیں، لیکن یہ اس طریقے پر غور کرنے کے لیے بھی بہت متاثر کن ہے جس میں خدا نے اسے پہلی بار تبدیل کیا تھا۔ یسوع ساؤل کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آیا، اس نے اس کی مذمت نہیں کی، اس کی بجائے خداوند یسوع مسیح نے ساؤل کی نیکی اور جوش کو دیکھا اور یسوع جانتا تھا کہ اگر اسے موقع دیا گیا تو وہ ضرور جواب دے گا۔ اگرچہ یسوع نے اسے اندھا کرنے کے لیے ایک طاقتور کارروائی کا استعمال کیا، لیکن اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس نے ساؤل کے اندر بھلائی کی بہت زیادہ صلاحیت دیکھی تھی۔ یہی سچائی ہماری زندگیوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اچھائی کی ناقابل یقین صلاحیت ہے جسے خدا ہمارے اندر دیکھتا ہے۔ خدا ان سب چیزوں سے واقف ہے جو وہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اور وہ ہمیں ضرورت مندوں کے ساتھ انجیلی خوشخبری بانٹنے کے اپنے مشن کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غور کرنے کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خدا کے اس بلاوے کا جواب دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت اور انجیلی بشارت کے لیے وقف کیا ہے؟ خدا آج ہمیں بھی مختلف طریقوں سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یسوع کے ساتھ ساؤل کا سامنا طاقتور اور بدلنے والا تھا، کیونکہ ساؤل خدا کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خدا کی خدمت غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ایک بار جب اس غلطی کو درست کیا گیا تو ساؤل نے فوری اور مکمل طریقے سے جواب دیا۔ نتیجے کے طور پر ساؤل کلیسیا کی تاریخ میں سب سے بڑے مبشروں میں سے ایک مبشر بن گیا۔ آج یسوع کے دل کی خواہش پر غور کرے جب وہ ہمیں اپنے مشن میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اگرچہ ہم ان بہت سے طریقوں سے بے خبر ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے خدا ہمیں استعمال کر سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح پوری طرح واقف ہے۔ وہ ہمارے تمام تحفوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ ہمارے ذریعے کس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ آج کے دن اسے ہاں کہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے خدا کو ہمارے ذریعے عظیم کام کرنے کا موقع ملے گا۔ مقدس پولس رسول، آپ زندگی بھر جوش سے بھرے رہے۔ سب سے پہلے آپ موسیٰ کے قانون کی یہودی تشریح کا دفاع کرنے کی کوشش میں ابتدائی مسیحوں کو ستانے میں جوش و خروش سے کام لیتے تھے، لیکن خداوند یسوع جسے آپ ستاتے تھے، اس سے ملنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا اور دنیا کی تاریخ میں
سب سے زیادہ پرجوش مبشر بن گئے۔ برائے کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنی روحوں میں کام کرنے دیں، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے خداوند یسوع مسیح کی انجیلی بشارت کے گواہ بنیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ مقدس پولس رسول ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ سب کو مقدس پولس رسول کی تبدیلی کی عید بہت بہت مبارک ہو۔